माँ की 6 गलतियां बेटियों की शख्सियत को तबाह कर देती हैं। माँ की 6 ऐसी गलतियां हैं, 6 ऐसे काम हैं जिनकी वजह से बेटियों की शख्सियत बर्बाद हो जाती है, तबाह हो जाती है। क्योंकि वो 6 गलतियां उनकी माँ कर रही होती है और माँ की वही 6 आदतें उसकी बेटी में मुंतकिल हो जाती हैं, ट्रांसफर हो जाती हैं। इसलिए बेटियों की तरबियत में माँ ये 6 गलतियां कभी ना करे, वरना बेटियों की शख्सियत फना हो जाएगी। माँ की सबसे पहली गलती ये है, मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, माँ की 6 गलतियां ऐसी हैं, माँ के 6 काम ऐसे हैं, माँ की 6 बातें ऐसी हैं जिनकी वजह से बेटियों की शख्सियत फना हो जाती है, बर्बाद हो जाती है, तबाह हो जाती है। ये वो खामोश गलतियां हैं जो नजर नहीं आती मगर असर बहुत गहरा छोड़ जाती हैं। माँ और बेटी का रिश्ता सिर्फ खून का नहीं होता, ये एहसास, एतमाद और शख्सियत की बुनियादों पर खड़ी वो नाजुक इमारत है जिसमें एक छोटी सी दरार भी पूरी इमारत को अंदर से हिला सकती है। बेटी अपनी पहली दुनिया माँ की गोद में तलाश करती है और अपनी पहली पहचान माँ के लहजे में पाती है। इसलिए बेटियों की परवरिश और तरबियत में माँ को ये 6 गलतियां कभी भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, वरना बेटियों की शख्सियत बर्बाद हो जाएगी, फना हो जाएगी और वो वक्त से पहले ही बूढ़ी दिखाई देने लगेंगी। माँ की 6 गलतियां बेटियों की शख्सियत को तबाह कर देती हैं। पहली गलती, माँ की गोद वो पहली जगह होती है जहां बेटी अपने दिल का बोझ रखना चाहती है। वो चाहती है कि कोई उसकी खामोशी को भी समझे, उसकी आंखों में छुपे दर्द को भी पढ़ ले। लेकिन कुछ माएं अपनी बेटी के आंसुओं को कभी सही मानी में समझ ही नहीं पाती। बेटी अगर खामोश हो जाए तो उसे जिद कह दिया जाता है, अगर वो रोने लगे तो उसे ड्रामा कहा जाता है, अगर वो अपने दिल की बात करे तो उसे बदतमीजी समझ लिया जाता है। माँ शायद ये सोचती है कि वो बेटी को मजबूत बना रही है, मगर हकीकत में वो उसके अंदर एक ऐसा अंधेरा पैदा कर रही होती है जहां जज्बात दम तोड़ने लगती हैं। बाज लड़कियां बहुत ज्यादा बोलकर नहीं बल्कि खामोश होकर टूटती हैं। वो चीखती नहीं, बस आहिस्ता आहिस्ता अपने अंदर मरने लगती हैं। जब एक बेटी बार बार ये महसूस करे कि उसके आंसुओं की कोई कीमत नहीं, उसके दर्द को कोई सुनने वाला नहीं, तो फिर वो एक खतरनाक आदत सीख लेती है, अपने दुख छुपाने की आदत। और सबसे तकलीफ दे बात यह होती है कि वो बेटी एक वक्त के बाद अपने दर्द को दर्द समझना भी छोड़ देती है, क्योंकि उसे बचपन से यही सिखाया गया होता है कि उसके जज्बात अहम नहीं हैं। माँ की दूसरी गलती, माँ अक्सर बेटी की पहली उम्मीद होती है। बेटी जब कोई ख्वाब देखती है ना, तो सबसे पहले अपनी माँ की आंखों में उस ख्वाब की रोशनी तलाश करती है, ताकि उसे यकीन आ सके कि वो वाकई कुछ बन सकती है। लेकिन बाज माएं अनजाने में अपनी बेटी के ख्वाबों पर खौफ की ऐसी चादर डाल देती है जिसके बाद वो लड़की जीना तो सीख लेती है मगर आगे बढ़ना भूल जाती है। जैसे ही बेटी किसी ख्वाहिश का जिक्र करती है, फौरन जुमले सुनने को मिलते हैं, लोग क्या कहेंगे, ये तुमने से नहीं होगा, इतने बड़े ख्वाब मत देखो, तुम्हारे नसीब में ये कहाँ। ये जुमले सिर्फ लफ्ज नहीं होते, ये आहिस्ता आहिस्ता बेटी के एतमाद का गला घोंट रहे होते हैं। शुरू में बेटी बहस करती है, अपने ख्वाबों को बचाने की कोशिश करती है, मगर बार बार ना उम्मीदी सुनकर एक वक्त ऐसा आता है जब वो खामोश हो जाती है। फिर वो अपने ख्वाब किसी से कहना ही छोड़ देती है। वो अपनी ख्वाहिशों को दिल में दफन करना सीख लेती है ताकि कोई उनका मजाक ना उड़ाए, कोई उन्हें नामुमकिन ना कहे। फिर दुनिया को वो लड़की बिल्कुल नॉर्मल दिखाई देती है। वो हंसती भी है, काम भी करती है, लोगों से मिलती भी है, मगर हकीकत में उसके अंदर की हिम्मत मर चुकी होती है। उसके ख्वाब अब भी कहीं जिंदा होते हैं, मगर उन ख्वाबों तक पहुंचने वाला यकीन खत्म हो चुका होता है।
وہ چلتی پھرتی صرف ایک جسم بن جاتی ہے جس کے اندر اعتماد دفن ہو چکا ہوتا ہے۔ اور سب سے دردناک بات یہ ہوتی ہے کہ ایک وقت کے بعد وہ خود بھی یقین کر لیتی ہے کہ شاید وہ واقعی وہ کسی بڑی خوشی، کسی بڑے مقام یا کسی خوبصورت زندگی کے قابل نہیں تھی۔ تیسری غلطی، ماں اور بیٹی کا رشتہ صرف خون کا رشتہ نہیں ہوتا، یہ احساس، آوازوں اور خاموشیوں سے جڑا وہ تعلق ہوتا ہے جو بیٹی کی پوری شخصیت کے اندر سانس لیتا رہتا ہے۔ بعض گھروں میں بیٹیاں عمر سے پہلے بڑی ہو جاتی ہیں۔ وجہ غربت نہیں ہوتی، بلکہ وہ الفاظ ہوتی ہیں جو ہر روز ان کے کانوں میں زہر کی طرح اتارے جاتے ہیں۔ کچھ مائیں ہر وقت گھر کے دکھ، مالی پریشانیاں، قسمت کے شکوے، لوگوں کی نفرتیں اور بد دعائیں اپنی بیٹی کے سامنے دہراتی رہتی ہے۔ وہ شاید یہ سمجھتی ہے کہ بیٹی ابھی چھوٹی ہے، اسے کیا سمجھ آئے گی، مگر سچ تو یہ ہے کہ بیٹی ماں کے چہرے سے بھی درد پڑھ لیتی ہے۔ وہ خاموشی سے ماں کی ہر آہ اپنے دل میں دفن کرتی ہے۔ جب ماں کہتی ہے کہ ہماری زندگی تو برباد ہو گئی، ہم کبھی خوش نہیں رہ سکتے، اس گھر میں سکون نہیں، تو یہ جملے صرف دیواروں سے نہیں ٹکراتے، یہ سیدھا بیٹی کی روح میں اتر جاتے ہیں۔ پھر آہستہ آہستہ وہ لڑکی ہنسنا چھوڑ دیتی ہے۔ وہ کھیلتے ہوئے بھی اندر سے پریشان رہتی ہے۔ اسے ہر وقت کوئی انجانا خوف کھاتا رہتا ہے۔ پھر ایک دن وہی بیٹی صرف عمر میں جوان ہوتی ہے، دل سے نہیں۔ اس کی آنکھوں میں بچپن نہیں رہتا، صرف تھکن رہ جاتی ہے۔ وہ چھوٹی عمر میں ہی ایسی عورت بن جاتی ہے جس کے کندھوں پر دکھوں کا بوجھ اس کی عمر سے کہیں زیادہ ہوتا ہے، حالانکہ اس وقت اسے جینا چاہیے تھا، مسکرانا چاہیے تھا، خواب دیکھنے چاہیے تھے۔ چوتھی غلطی، ماں کی نظر میں اگر بیٹی کو قبولیت مل جائے تو دنیا کی ہزار تنقیدیں بھی اسے نہیں توڑ سکتی، مگر جب یہی ماں اپنی بیٹی کو بار بار اس کی ظاہری شکل سے ناپنے لگے تو بیٹی اندر سے بکھرنے لگتی ہے۔ بعض مائیں ہر وقت اپنی بیٹی کے رنگ، چہرے، جسم یا انداز پر ایسے تبصرے کرتی رہتی ہیں جیسے اس کی پوری قیمت صرف اس کی ظاہری خوبصورتی سے جڑی ہو۔ کبھی کہا جاتا ہے تمہارا رنگ پہلے جیسا نہیں رہا، کبھی ذرا خود کو تو دیکھو، کبھی فلاں لڑکی کتنی خوبصورت لگتی ہے۔ یہ جملے سننے میں معمولی لگتے ہیں، مگر ایک بیٹی کے دل میں یہ تیر کی طرح اترتے ہیں، کیونکہ بیٹی دنیا سے پہلے اپنی ماں کی نظروں میں خوبصورت نظر آنا چاہتی ہے۔ شروع میں وہ آئینے کے سامنے خود کو بدلنے کی کوشش کرتی ہے، اپنے چہرے میں خوبصورتی تلاش کرتی ہے، اپنے انداز کو دوسروں جیسا بنانے کی کوشش کرتی ہے، مگر جب ہر بار تنقید ہی ملے تو پھر آئینہ بھی دشمن لگنے لگتا ہے۔ وہ ہر محفل میں خود کو دوسروں سے کم محسوس کرنے لگتی ہے۔ اسے لگتا ہے کہ شاید اس میں واقعی کوئی کمی ہے، شاید وہ کبھی کافی نہیں ہو سکے گی۔ پھر آہستہ آہستہ اس کی خود اعتمادی مرنے لگتی ہے۔ وہ لوگوں سے نظریں چرا کر بات کرتی ہے، تصویروں سے بچنے لگتی ہے، تعریف سن کر بھی یقین نہیں کرتی۔ اور ایک دن ایسا آتا ہے جب وہ دنیا سے نہیں، اپنی ہی ذات سے ہار جاتی ہے، کیونکہ سب سے خطرناک جنگ وہ ہوتی ہے جب انسان کا دل خود اس کے خلاف کھڑا ہو جائے۔ پانچویں غلطی، ماں کے چند لفظ بیٹی کے دل میں پوری زندگی کے لیے گھر بنا لیتی ہیں۔ اگر انہی لفظوں میں محبت ہو تو بیٹی دنیا سے لڑ سکتی ہے، اگر انہی میں بوجھ کا احساس ہو تو وہ خود سے ہی ہارنے لگتی ہے۔ بعض مائیں انجانے میں اپنی بیٹی کو بار بار یہ احساس دلاتی رہتی ہیں کہ اس کی وجہ سے گھر کے حالات خراب ہوئے، اس کی وجہ سے خرچے بڑھے، اس کی وجہ سے زندگی مشکل ہوئی۔ کبھی تھکن کے عالم میں کہہ دیا جاتا ہے تم لوگوں کے لیے ہم نے اپنی خوشیاں قربان کر دی۔ کبھی حساب گنوایا جاتا ہے کہ تم پر کتنا خرچ ہو رہا ہے، اور کبھی غصے میں یہ لفظ بھی نکل جاتے ہیں کہ تم نہ ہوتی تو زندگی آسان ہوتی۔ ماں شاید اگلے لمحے یہ بات بھول جائے، مگر بیٹی یہ جملے اپنے دل کی دیواروں پر ہمیشہ کے لیے لکھ لیتی ہے۔ پھر آہستہ آہستہ وہ لڑکی خود کو حقدار سمجھنا چھوڑ دیتی ہے۔ وہ مانگتے ہوئے ڈرتی ہے، اپنی خواہشیں چھپانے لگتی ہے، اپنے خوابوں کو بوجھ سمجھنے لگتی ہے۔
اسے لگتا ہے کہ شاید اس کی موجودگی واقعی دوسروں کے لیے مسئلہ ہے۔ وہ ہر وقت دوسروں کو خوش رکھنے کی کوشش کرتی ہے تاکہ کوئی اسے اضافی نہ سمجھے۔ پھر جب وہ بڑی ہوتی ہے تو یہی احساس اس کے ہر رشتے میں داخل ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی اس سے محبت کرے تو اسے یقین نہیں آتا، اگر کوئی عزت دے تو وہ حیران رہ جاتی ہے۔ اسے ہمیشہ ڈر رہتا ہے کہ ایک دن سب اسے چھوڑ دیں گے، کیونکہ اس کے اندر کہیں نہ کہیں یہ یقین بیٹھ چکا ہوتا ہے کہ وہ محبت کے قابل نہیں، صرف برداشت کیے جانے کے قابل ہے۔ ماں کی چھٹی غلطی، ماں بیٹی کی پہلی پناہ ہوتی ہے۔ بیٹی یہ یقین لے کر بڑی ہوتی ہے کہ اگر پوری دنیا اس کے خلاف ہو جائے تب بھی ایک جگہ ایسی ہوگی جہاں اسے عزت، حفاظت اور سمجھ ملے گی۔ لیکن کچھ مائیں انجانے میں اپنی ہی بیٹی کی عزت کو سب سے زیادہ زخمی کر دیتی ہیں۔ کبھی لوگوں کے سامنے سخت ڈانٹ دیتی ہیں، کبھی اس کی کسی بات کا مذاق اڑا دیتی ہیں، کبھی اس کے راز ہنستے ہوئے دوسروں کو سنا دیتی ہیں۔ ماں شاید اسے معمولی بات سمجھے، مگر ایک بیٹی کے لیے یہ لمحے بہت گہرے زخم بن جاتی ہیں، کیونکہ بیٹی دنیا کے سامنے نہیں، سب سے پہلے اپنی ماں کے سامنے محفوظ محسوس کرنا چاہتی ہے۔ جب ایک لڑکی بار بار لوگوں کے سامنے شرمندہ کی جاتی ہے تو آہستہ آہستہ اس کی آواز بدلنے لگتی ہے۔ وہ بولنے سے پہلے ڈرنے لگتی ہے کہ کہیں پھر مذاق نہ بن جائے۔ وہ اپنے دل کی بات چھپانے لگتی ہے کہ کہیں اس کے راز دوسروں کی محفل کا قصہ نہ بن جائے۔ پھر وہ خاموش رہنا سیکھ لیتی ہے، مگر اس خاموشی کے اندر ایک ٹوٹا ہوا اعتماد دفن ہوتا ہے۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے جب وہ لڑکی کسی پر آسانی سے یقین نہیں کر پاتی، اسے ہر رشتے سے خوف آنے لگتا ہے۔ وہ اپنے جذبات دل میں قید رکھتی ہے، کیونکہ اسے لگتا ہے کہ اگر اس نے اپنے دل کا دروازہ کھولا تو پھر کوئی اس کے احساسات کا ہتھیار بنا لے گا۔ اور سب سے تکلیف دہ بات یہ ہوتی ہے کہ جس ماں کو اس کے زخموں پر مرہم بننا تھا، وہی انجانے میں ان زخموں کی سب سے بڑی وجہ بن چکی ہوتی ہے۔ محترم خواتین و حضرات، ماں اور بیٹی کا رشتہ دنیا کے ہر رشتے سے زیادہ نازک ہوتا ہے۔ یہ صرف پرورش کا تعلق نہیں ہوتا، یہ روح سے روح تک جانے والا وہ سفر ہوتا ہے جہاں ماں کے لفظ، ماں کا لہجہ، ماں کی خاموشی، یہاں تک کہ ماں کی تھکن بھی بیٹی کی شخصیت کے اندر اترتی چلی جاتی ہے۔ ایک بیٹی دنیا کو بعد میں پہچانتی ہے، سب سے پہلے اپنی ماں کی آنکھوں سے خود کو دیکھتی ہے۔ اگر انہی آنکھوں میں قبولیت، سکون اور محبت ہو تو بیٹی اندر سے مضبوط ہوتی چلی جاتی ہے۔ لیکن اگر انہی آنکھوں میں ہر وقت شکوہ، سختی، طنز، خوف یا بے قدری ہو تو پھر ایک معصوم لڑکی آہستہ آہستہ اندر سے ٹوٹنے لگتی ہے۔ بعض ماں یہ سمجھ بھی نہیں پاتی کہ وہ اپنی بیٹی کو صرف تربیت نہیں کر رہی، وہ ان کی آنے والی پوری شخصیت لکھ رہی ہوتی ہیں۔ ماں کے روزمرہ کے جملے، غصے میں کہی گئی باتیں، بار بار دہرائے جانے والے شکوے، یہ سب بیٹی کے دل میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے جب وہی الفاظ اس کی خود اعتمادی، اس کی خوشی اور اس کے سکون کو کھانے لگتے ہیں۔ دنیا کو صرف ایک خاموش لڑکی دکھائی دیتی ہے، مگر حقیقت میں اس کے اندر برسوں کے زخم چیخ رہے ہوتے ہیں۔ کچھ مائیں ہر وقت اپنے دکھ، اپنی محرومیاں اور گھر کے مالی مسائل بیٹی کے سامنے دہراتی رہتی ہیں۔ وہ شاید دل ہلکا کرنا چاہتی ہیں، مگر بیٹی ان لفظوں کو صرف سنتی نہیں، اپنے اندر جذب کرتی رہتی ہیں۔ جب ایک چھوٹی سی لڑکی ہر روز یہ سنے کہ زندگی بہت مشکل ہے، سکون نام کی کوئی چیز نہیں، ہمارے نصیب خراب ہیں، تو اس کے اندر سے بچپن مرنے لگتا ہے۔ پھر وہ عمر سے پہلے سمجھدار نہیں بلکہ عمر سے پہلے تھکی ہوئی ہو جاتی ہے۔ اس کی آنکھوں سے شرارت ختم ہو جاتی ہے، وہ کھیلتے ہوئے بھی پریشان رہتی ہے۔ وہ ہنس تو دیتی ہے مگر دل کے اندر ایک مسلسل خوف زندہ رہتا ہے کہ شاید زندگی کبھی خوبصورت نہیں ہو سکتی۔ کچھ مائیں اپنی بیٹی کے آنسوؤں کو سمجھنے کی بجائے انہیں ضد، ڈرامہ یا بدتمیزی کا نام دے دیتی ہیں۔
وہ یہ نہیں دیکھتی کہ بعض لڑکیاں بہت خاموش طریقے سے ٹوٹتی ہیں۔ وہ چیختی نہیں، صرف اندر ہی اندر بکھرتی رہتی ہیں۔ جب ایک بیٹی بار بار یہ محسوس کرے کہ اس کے جذبات کی کوئی اہمیت نہیں، اس کے درد کو کوئی سنجیدگی سے نہیں لیتا، تو پھر وہ اپنے احساسات دفن کرنا سیکھ لیتی ہے۔ وہ سب کے سامنے مضبوط بننے کا ڈرامہ کرتی ہے، مگر حقیقت میں اس کے دل کے اندر برسوں کا شور دفن ہوتا ہے۔ ایسی لڑکیاں بڑی ہو کر بھی اپنے زخم کسی کو نہیں دکھاتی، کیونکہ انہیں بچپن سے یہی سکھایا گیا ہوتا ہے کہ ان کے آنسو بے معنی ہیں۔ بعض مائیں اپنی بیٹی کے خوابوں پر بھی خوف کی مہر لگا دیتی ہیں۔ جیسے ہی بیٹی کوئی خواہش ظاہر کرے، فوراً کہا جاتا ہے، لوگ کیا کہیں گے، تم سے نہیں ہوگا، اتنے بڑے خواب مت دیکھو۔ یہ جملے صرف ایک لہمے کے الفاظ نہیں ہوتے، یہ بیٹی کے اعتماد پر لگنے والے وہ زخم ہوتے ہیں جو آہستہ آہستہ اس کی پوری شخصیت کو کمزور کر دیتے ہیں۔ پھر ایک وقت آتا ہے جب خواب تو اس کے اندر زندہ ہوتے ہیں، مگر انہیں پورا کرنے کی ہمت مر چکی ہوتی ہے۔ وہ ہر قدم پر خود کو کمزور محسوس کرتی ہے، اسے اپنی قابلیت پر یقین نہیں رہتا۔ وہ دوسروں کے فیصلوں کے مطابق جینا سیکھ لیتی ہے، کیونکہ اسے بچپن سے اپنی آواز پر یقین کرنا سکھایا ہی نہیں گیا ہوتا۔ اور پھر کچھ مائیں اپنی بیٹی کی شکل، رنگ، جسم یا انداز پر مسلسل تنقید کرتی رہتی ہیں۔ شاید انہیں اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ ان کے یہ جملے ایک معصوم لڑکی کے دل میں کتنی گہرائی تک اتر رہے ہیں۔ جب ماں ہی اپنی بیٹی کو خوبصورت محسوس نہ ہونے دے، تو پھر وہ لڑکی آئینے سے محبت کیسے کرے گی؟ پھر وہ ہر محفل میں خود کو دوسروں سے کم سمجھنے لگتی ہے۔ اسے لگتا ہے کہ اس میں ضرور کوئی کمی ہے۔ وہ لوگوں سے نظریں چرا کر بات کرتی ہے، تعریف سن کر بھی یقین نہیں کرتی۔ آہستہ آہستہ وہ اپنی ہی ذات سے نفرت کرنے لگتی ہے۔ اور انسان کی سب سے خطرناک شکست وہ ہوتی ہے جب وہ دنیا سے نہیں، خود اپنی ذات سے ہار جائے۔ کچھ مائیں اپنی بیٹی کو ہر وقت یہ احساس بھی دلاتی رہتی ہیں کہ وہ گھر پر بوجھ ہے، کبھی خرچے گنوا کر، کبھی قربانیاں جتا کر، کبھی یہ کہہ کر کہ تم لوگوں نے ہماری زندگی مشکل بنا دی۔ یہ جملے وقتی غصے میں کہے جاتے ہیں، مگر بیٹی انہیں پوری زندگی اپنے دل میں اٹھائے پھرتی ہے۔ پھر وہ اپنی خواہشوں کو بوجھ سمجھنے لگتی ہے، وہ مانگنے سے ڈرتی ہے، اسے محبت ملے تو یقین نہیں آتا۔ وہ ہر رشتے میں خود کو اضافی محسوس کرتی ہے، کیونکہ اس کے اندر کہیں نہ کہیں یہ یقین پیدا ہو چکا ہوتا ہے کہ شاید اس کی موجودگی دوسروں کے لیے مسئلہ ہے۔